नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब, दो आला जनरल्स और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ ने 5 एंकर्स के सामने नवाज शरीफ को कैसे उड़ा कर रख दिया। उसके बाद आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम सवाल का क्या जवाब दिया। ये दिलचस्प कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में एक खातून एंकर ने आर्मी चीफ से जब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक अहम सवाल किया तो इस पर कहके क्यों लगे, ये कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी दौरान अब से 9 मिनट पहले इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बड़ा और अहम तरीन अदालती फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में अब सुप्रीम कोर्ट में क्या नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ, जज साहिबान आपस में कैसे गुत्थम गुत्था हो गए, इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। इस पूरी सिचुएशन में अब से 6 मिनट पहले अडयाला जेल से किस किस्म की गैर मामूली और नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। और 3 दिन के बाद क्या बहुत बड़ा काम होने वाला है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ और 5 एंकर्स के मुतल्लिक एक इंतहाई हैरानकुन वाक़े के मुतल्लिक बताते हैं। इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आर्मी चीफ ने इन 5 एंकर्स के सामने नवाज शरीफ को कैसे उड़ा कर रख दिया। इमरान खान साहब के मुतल्लिक किए गए एक सवाल पर आर्मी चीफ ने क्या ऐसा जवाब दिया कि वहाँ पर मुकम्मल खामोशी हो गई, और उसके बाद शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक सवाल पर किस किस्म के कहके लगे, ये पूरी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि एक आला तरीन सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग हुई। ये एक ऐसी ब्रीफिंग है जिसमें आर्मी चीफ खुद शरीक थे। इसी ब्रीफिंग में 5 एंकर्स भी मौजूद थे। इसी तरह इस आला तरीन सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग में 4 सीनियर तरीन जो जनरल्स हैं, यानी आला तरीन और हाजिर सर्विस जनरल, वो भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। इस ब्रीफिंग के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में सिक्योरिटी के मामले पर ब्रीफ किया जाना था और दूसरा हिस्सा सवाल जवाब पर मबनी था, यानी दूसरे हिस्से में सवाल जवाब की एक सेशन जो है वो रखा गया था, एक इंटरैक्टिव सेशन रखा गया था। अब एक हिस्से में तो आर्मी चीफ ने खुद सिक्योरिटी के मामले पर ब्रीफिंग दी, जो 4 दीगर आला तरीन जनरल थे उन्होंने ब्रीफिंग दी। लेकिन जाहिर है कि जहां पर सहाफ़ी मौजूद हों, जहां पर एंकर्स मौजूद हों, तो उस ब्रीफिंग में चाहे वो सिक्योरिटी के मामले पर ब्रीफिंग हो तो उस ब्रीफिंग में सियासी सवालात भी होते हैं। और यहाँ पर 3 ऐसे सवालात हुए जिनके मुतल्लिक बहुत दिलचस्प नोयत के जवाबात आए, और आर्मी चीफ ने इसी ब्रीफिंग में बराह रास्त नवाज शरीफ का नाम लेकर उनको उड़ा कर रख दिया। इस वजह से ये एक बड़ी हसास नोयत की स्टोरी बन गई, और एक खातून एंकर ने आर्मी चीफ से जिस किस्म का सवाल किया उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। इन सवालों के क्या जवाबात आए, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ से इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया, और वो सवाल ये था कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत कर वापस आते हैं, अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत कर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इस पर इदारे का यानी आर्मी का और फौज का क्या रद्द-ए-अमल होगा। इस पर आर्मी चीफ ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, और आर्मी चीफ का जवाब ये था कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, उनकी अगर पार्टी इलेक्शन जीतती है, तो इस पर इदारे को कोई एतराज़ नहीं होगा। इदारा उन्हें खुले दिल से कबूल करेगा, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, हमेशा फ़ौज उस प्राइम मिनिस्टर के साथ रहकर काम करेगी। लेकिन उसके बाद एक एंकर ने नवाज शरीफ के मुतल्लिक सवाल किया, लेकिन ये जो सवाल था इसका जवाब बराह रास्त आर्मी चीफ ने खुद कहा कि इसका जवाब मैं खुद दूंगा। यानी कुछ सवालात ऐसे थे
جن کے جوابات کچھ جنرل نے دیے، وہ جنرل جو کہ اس بریفنگ میں آرمی چیف کے ہمراہ موجود تھے، لیکن یہاں پر نواز شریف کے متعلق جو سوال کیا گیا اس کے اوپر خود آرمی چیف سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سوال کا جواب میں خود دوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو اس پر بھی وہاں لوگ جو موجود تھے وہ بہت حیران تھے، کیونکہ نہ صرف 5 اینکرز بلکہ یہاں پر سول سوسائٹی کے کچھ ارکان بھی موجود تھے۔ اب آرمی چیف سے پہلے تو اگلے الیکشن کے متعلق سوال کیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اگلا الیکشن کیا بروقت ہوگا اور کیا اگلا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا۔ اس پر آرمی چیف نے یہ جواب دیا کہ اگلا الیکشن بالکل بروقت ہوگا اور اگلا الیکشن ہر صورت میں صاف اور شفاف ہوگا۔ الیکشن کو شفاف طریقے سے کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے اور الیکشن کمیشن یہ ذمہ داری نبھائے گا۔ فوج کو بطور ادارہ یہ امید ہے۔ لیکن اس کے بعد شہباز شریف کے متعلق ایک بہت دلچسپ نوعیت کا سوال کیا گیا، کیونکہ شہباز شریف کے متعلق ایک عام تاثر ہے کہ وہ فوج کے بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں، اور شہباز شریف نے تو خود بھی کہا تھا کہ مجھے فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کی آنکھ کا تارا بننے پر فخر ہے۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف کی جو بوٹ پالش کرنے والی پالیسی ہے اس کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا کہ شہباز شریف کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ ہم تمام سیاستدانوں کا احترام کرتے ہیں اور جو بھی سیاستدان ہمارے ساتھ رابطے کرتے رہے ہیں، ہم نے ہر سیاستدان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر، یعنی ایک ادارے کے طور پر جس طرح ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح سے رسپونڈ کیا۔ لیکن اس کے بعد نواز شریف کو اپنے الفاظ سے آرمی چیف نے اڑا کر رکھ دیا، کیونکہ ایک اینکر نے نواز شریف کے متعلق ایک انتہائی اہم نوعیت کا سوال کیا، اور اس سوال پر آرمی چیف نے پھر نواز شریف کو اپنی زبان سے ان کے متعلق جو الفاظ کہے وہ ناقابل یقین تھے۔ اس کے بعد اس ہال کے اندر جہاں آرمی چیف، یہ 5 اینکرز اور سول سوسائٹی کے ارکان موجود تھے، یہاں جو کچھ ہوا اس کے متعلق کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ آرمی چیف نواز شریف کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر نواز شریف کے ایک قریبی ساتھی کے متعلق بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو اینکر ہیں انہوں نے سوال آرمی چیف سے یہ کیا کہ نواز شریف اور نون لیگ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ فیض آباد میں نون لیگ کی حکومت کے دوران جو دھرنا آیا تھا، یہ دھرنا اصل میں پاک فوج نے کروایا تھا، یہ دھرنا ISI نے کروایا تھا، اس کے پیچھے فوجی قیادت تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے نون لیگ کا جو بریلوی ووٹ بینک ہے اس ووٹ بینک کو توڑا جائے۔ اب اس پر آرمی چیف نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں خود دوں گا، اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں فیض آباد میں تحریک لبیک کا دھرنا جو نواز شریف یعنی نون لیگ کے دور میں ہوا تھا، یہ نواز شریف نے خود کروایا تھا۔ نواز شریف نے یہ دھرنا فیض آباد میں رانا ثناء اللہ کے ذریعے کروایا۔ یہ دھرنا اصل میں پنجاب میں ہونا تھا، لیکن رانا ثناء اللہ کو یہ ہدایت کی گئی کہ یہ دھرنا فیض آباد میں شفٹ کروایا جائے، اور رانا ثناء اللہ نے اور نواز شریف نے مل کر اس وقت فیض آباد دھرنا کروا کے ریاست کے خلاف سازش کی، کیونکہ اسلام آباد میں پوری عالمی برادری بیٹھی ہے اور فیض آباد میں اس دھرنے سے پاکستان کا جو ایک امیج ہے یہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے یہ بات سنی اور ان اینکرز نے اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے یہ بات سنی، تو رانا ثناء اللہ سے یہ کہا گیا کہ آرمی چیف نے آپ کے متعلق یہ بات کی ہے۔ رانا ثناء اللہ سے اگلے دن یہ سوال کیا گیا تو رانا ثناء اللہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ دھرنا میں فیض آباد لے کر آیا تھا، لیکن ہمارے وزارت مذہبی امور، ہمارے جو وزیر برائے مذہبی امور ہیں، انہوں نے اس معاملے کو بہت برے طریقے سے ٹیکل کیا، اس وجہ سے حالات خراب ہو گئے۔ اور یہ جو بریفنگ تھی یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی تھی، جس میں انہوں نے نواز شریف اور رانا ثناء اللہ کو ریاست دشمن قرار دیا۔ لیکن اب وہی نواز شریف اور رانا ثناء اللہ، ان دونوں کا ایک سٹیٹمنٹ آج کے دن میں سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ریاست کے دشمن ہیں، اس لیے تحریک انصاف کو الیکشن میں کالعدم کرنا چاہیے۔ ان کا سٹیٹمنٹ جن کے متعلق
فوجی قیادت نے کہا کہ یہ ریاست دشمن ہے، اب ان کا یہ مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی ایک شرمناک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے آج کے دن میں، اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت میں ایک ناقابل یقین واقعہ ہو گیا، اور اسی ناقابل یقین واقعے سے جڑا ایک 31 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا۔ اس ویڈیو کلپ کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور عمران خان صاحب جب جج ابو الاسناد کی عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پر کس قسم کی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ کمرہ عدالت میں ہوا اس کے متعلق کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آج کے دن میں جج ابو الاسناد کی عدالت میں یہ سب کچھ ہوگا۔ اب جج ابو الاسناد کی عدالت میں جب سائفر کیس کی سماعت ہوئی تو اس سماعت کے دوران اچانک ایک بم کے متعلق ایک نیا انکشاف ہو گیا۔ اب یہ جو بم ہے اس میں 1200 گرام بارودی مواد تھا، اور جج ابو الاسناد نے یہ کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے ایک بم برآمد ہوا ہے، میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اڈیالہ جیل آتا ہوں، لیکن اس کے بعد اسی جیل کے اندر ایک غیر معمولی اور ناقابل یقین واقعہ ہو گیا۔ یعنی جس وقت عمران خان صاحب آج کے دن میں جج ابو الاسناد کی عدالت میں موجود تھے تو یہاں ایک بہت غیر معمولی اور ناقابل یقین واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اڈیالہ جیل میں یہ جو سائفر کیس کے متعلق خصوصی عدالت لگتی تھی، اب اس عدالت کی جگہ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے ایک تنگ سی جگہ پر یہ عدالت لگتی تھی، لیکن اس مرتبہ اس تنگ جگہ پر یہ عدالت نہیں لگی، بلکہ ایک بہت بڑا کمرہ اس مرتبہ عدالت کے لیے مختص کیا گیا۔ انفیکٹ یہ ایک بہت بڑا ہال ہے، اور اس میں 100 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کے بعد جج ابو الاسناد کی عدالت میں ایک بہت بڑی انہونی ہو گئی، اور وہ انہونی یہ ہوئی کہ جج ابو الاسناد نے یہ فیصلہ دیا کہ اب ہر سماعت پر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے جو 5 اہل خانہ ہیں ان کو سماعت سننے کی اور دیکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹوسٹ اور ڈرامائی موڑ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن نے یہ کہا تھا کہ جیل کے اندر جو خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ بظاہر غیر قانونی ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کی ٹیم یہ معاملات لے کر جا چکی ہے، اس لیے خدشہ یہ تھا کہ یہ جو خفیہ ٹرائل ہے اس سے پہلے کہ اس کو کالعدم کیا جائے، تو اس وجہ سے اب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے 5 اہل خانہ کو اس سماعت کو اٹینڈ کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ اس خفیہ ٹرائل کو کہیں کالعدم نہ قرار دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو DGISI جنرل ندیم انجم کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب DGISI جنرل ندیم انجم کے متعلق اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک انتہائی اہم اور انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے، اور اس وقت شہر اقتدار کے جو ڈرائنگ رومز ہیں وہاں پر اسی اطلاع پر بحث ہو رہی ہے۔ اس وقت سینٹ ہو یا اقتدار کی راہداریاں ہوں، وہاں پر اس اطلاع کی گونج ہے۔ اب DGISI جنرل ندیم انجم کے متعلق پہلے یہ اطلاع آئی تھی کہ انہیں اگلے حکم تک ان کے عہدے میں توسیع دی گئی ہے۔ ان کے عہدے کی میعاد کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان کے عہدے کی میعاد سپٹمبر کے آخر میں ختم ہو رہی تھی، لیکن اب اطلاع یہ آئی ہے کہ انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر 1 سال کی توسیع دے دی گئی۔ لیکن یہاں آپ کو سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق جو سب سے بڑا اور سب سے اہم نوعیت کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جج صاحبان، سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جج صاحبان کیسے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، اس واقعے سے جڑا ایک ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ خبر بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہوا۔ 5 جج صاحبان آپس میں لڑ پڑے، اور ان میں ایک طرف تو جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق
اور جسٹس نعیم افغان ایک گروپ میں تھے، یعنی جن کی لڑائی ہوئی اس میں ایک گروپ جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق اور جسٹس نعیم افغان کا تھا۔ دوسرے گروپ میں جسٹس اعجاز الحسن اور لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یہ شامل ہیں۔ اب یہ جو پانچوں جج صاحبان ہیں یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بھی ہیں، اور اس پوری صورتحال میں جب سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی بدنیتی کی بنیاد پر، تو انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنا دیا جس پر سب کے ہوش اڑ گئے اور پھر جج صاحبان گتھم گتھا ہو گئے، کیونکہ جسٹس مظاہر نقوی نے یہ واقعہ سنایا کہ جسٹس عرفان سعادت کی جو علم برداری کی تقریب تھی، یہاں پر صحافیوں سے ملاقات میں جسٹس سردار طارق مسعود جو سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، انہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف بہت تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے، ان کے لیے گالم گلوچ کی۔ یہ جسٹس مظاہر نقوی نے انکشاف کیا۔ اس کے بعد جسٹس مظاہر نقوی نے یہ کہا کہ چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق جو ہیں ان کی سپریم جوڈیشل کونسل میں موجودگی پر مجھے اعتراض ہیں، اور اسی طرح جسٹس نعیم اختر جو ہیں یہ آڈیو کمیشن کا حصہ تھے، اس لیے یہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ لیکن اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ جسٹس مظاہر نقوی نے یہ کہا کہ جب جسٹس سردار طارق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت آئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف جو شکایت کنندہ ہے وہ خود ذاتی حیثیت میں آ کر معلومات فراہم کرے، لیکن میرے کیس میں کسی شکایت کنندہ کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خود آ کر یہ معلومات فراہم کرے۔ لیکن یہاں پر عدالت سے عمران خان صاحب کے متعلق جو بڑا فیصلہ آیا ہے اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، اور عدالت میں جو ایک بہت بڑی اندھیر نگری ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف جن کا سٹیٹس مجرم، اشتہاری اور مفرور کا تھا، اب احتساب عدالت نے ان کی جو جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم تھا یہ واپس لے لیا ہے، اور نواز شریف کی تمام ضبط شدہ جائیدادیں اثاثے واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کی جو جائیدادیں، گاڑیاں اور بینک بیلنس وغیرہ تھا یہ بھی واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ایک مجرم، مفرور اور اشتہاری کو اتنی رعایات دی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو سائفر جیسے بوگس کیس میں 7 سال سزا دینے کا پلان بنایا گیا۔ لیکن یہاں پر اعتزاز احسن صاحب اپنے دلائل کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو تو اصل میں فوراً جیل میں ڈالنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سائفر کا بوگس ترین کیس ہے اس میں ان کو رہا کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑے انتخابی سروے کے نتائج آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سروے معروف اور سینئر اور بہت بڑے دانشور اوریہ مقبول جان صاحب نے کروایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تمام سرویز میں تحریک انصاف کی حمایت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی دوسری پارٹی ان کے قریب نہیں ہے، اس لیے نون لیگ کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ نواز شریف کے لیے کوئی محفوظ حلقہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کی یہ محنت بھی بیکار جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔